उम्मीद है सभी तलबा खैर वाफियत से होंगे। हम पहले जी दुआ कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्लास शुरू होने से पहले मैं थोड़ी सी दो तीन बातें करना चाहता हूँ। जी जी अ, मुझे जी। मुझे उम्मीद है कि बाकी सब भी यहाँ पे खैरियत से होंगे और कल का जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो सबको समझ आया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सर बयान कर रहे हैं क्लास में, उसके हमें नोट्स प्रोवाइड आपको कर दिए जाएंगे। क्लास दो वीक की जो क्लास, मतलब वीक में जो दो क्लासेस हैं, जब वो खत्म होंगी तो वीक के मिड तक इंशाल्लाह आपको नोट्स उसके कंपाइल करके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसे कि सर ने फरमाया कि आप कॉपी पेंसिल अपने साथ रखें, अगर कोई चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो आप वो खुद भी नोट करें। लेकिन अगर आपको इसमें दुश्वारी पेश आ रही है कि आप नोट करने जा रहे हैं और आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो जैसे सर ने कल कहा था कि अगर आपकी एक चीज मिस होती है तो आगे आपको फिर सारा मुश्किल हो जाएगा समझना। तो समझने पे पहले फोकस करें। अगर लिख सकते हैं साथ तो जरूर लिखें, नहीं तो समझने पे ज्यादा फोकस करें। हमारा यहाँ पर्पस सीखने का है। नोट्स आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड वो भी कर दिए जाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बस बिल्कुल मैं यही बिल्कुल अनाउंस करना ठीक है। चाहता अब अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि गुज़श्ता कल जो हमने सबक पढ़ा था आप उसे दोहरवा दें, या थोड़ा सा एक दूसरे में गो थ्रू उससे कर लें। मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर होगा। आप जितना जी डिस्कस जी कर रहे हैं उसे कर लीजिए। जी ठीक बेहतर। है। तो कल हमने सबसे पहले फिक का इंट्रोडक्शन देखा था कि बेसिकली फिक है क्या। तो फिक हमारा एक अरबी का लफ्ज है जो फा काफ और हा से निकला है। तो इमाम अबू हनीफा के मुताबिक फिक जो है वो नफ्स के हकूक, फराइज और वाजिबात जानने का नाम है। और फिर हमने ये देखा था कि फिक की तालीम हासिल करने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स में हमारे पास कुरान और हदीस आ जाती है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि वो परफेक्ट है जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद सेकेंडरी रिसोर्स के अंदर हमारे पास क्यास और इजमा आता है। फिर हमने ये जाना था कि क्यास और इजमा में फर्क क्या है। क्यास एक बंदे की रिसर्च है, ओरिजिनल केस को लेके, फिर न्यू केस को लेके, और उसके ऊपर वो अपना फैसला निकालता है लेजिस्लेशन के थ्रू। लेकिन जो इजमा है वो मुख्तलिफ लोगों के कयास होने के बाद एक उम्मत का इजमा किया जाता है। मुफ्ती बैठते हैं, वो एक चीज पर, एक रूल पर, एक असूल पर इजमा कहते हैं। फिर हमने इसकी कुछ फजीलत पढ़ी थी कि अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई करना चाहता है उसे दीन की समझ अनायत फरमा देता है। तो इसमें हमने ये भी जाना था कि फिक जो है वो सिर्फ मुफ्ती या मौलाना की हद तक नहीं है। फिक हर एक मुसलमान की जरूरत है, और जिंदगी में कैसे चलना है ये फिक के बगैर हम नहीं जान सकते। शरीयत और फिक में भी हमने कुछ फर्क पड़ा था, जो कि हम मजीद डिटेल में भी आगे वाले लेक्चर्स में जाएंगे। लेकिन अभी हमने कल इस हद तक देखा था कि फिक और शरीयत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के मुतरादिफ कहलाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है जो हम इंशाल्लाह अभी अगले लेक्चर्स में जाकर देखेंगे। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है सभी तलबा को अच्छे से ये बातें समझ आ रही होंगी। लेक्चर शुरू करने से पहले ये बात अर्ज कर दी जाए कि ये लेक्चर्स थोड़े से इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ डिफिकल्ट है, मुश्किल भी है। अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगती, अमूमन इसके दो माना और दो मतलब होते हैं। या तो वो चीज़ आपको पहले से आती है, या आप सही रास्ते पर नहीं है। वो मतलब उससे कोई आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो मुश्किल रास्तों में पढ़ने की आदत डालें। और ये सब्जेक्ट फिर ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी के हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर रात, हर महीना, हर साल से जुड़ा हुआ है। इससे मफर नहीं, इससे हट नहीं सकते हम लोग। इसलिए ये सब्जेक्ट आपके, मेरे, किसी भी शख्स की ज़िंदगी के कोने खुदरे में
जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, हर लम्हे हर वक्त, इसलिए हम इसको बड़े ज़ौक़ और शौक से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम ये बात अर्ज करेंगे इसके बाद कि कुरान मजीद और इससे निकलने वाले अहकाम, जिसे हम इस्तिंबात कह रहे थे कल, उससे हम आगे बढ़ते हैं तो ये बात सामने आती है कि फ़िक़्ह और शरीयत क्या मुख्तलिफ चीज़ें थी। हमने इस पर बड़ी डिटेल से अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू की है कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं या एक ही चीज़ है। हमने इस पर ये एक राय पेश की थी कि किसी कदर ये मुतरादिफ है, और लेकिन असल बात ये है कि फ़िक़्ह जो है वो कुरान और हदीस के टेक्स्ट से निकलने वाले मसाइल पर मज़ीद तहकीक और उन मसाइल को मज़ीद अच्छे अंदाज में पेश करना, उनकी तबवीब करना और दौर जदीद के मसाइल के साथ उनको नत्थी करना, ये कहलाता है फ़िक़्ह। अभी आज जो हम चीज़ें पढ़ेंगे उनमें से एक चीज़ तो ये हम पढ़ेंगे कि फ़िक़्ह के अंदर जो हम किन किन चीज़ों को लेके हम डिस्कस करते हैं, फ़िक़्ह में किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। कल तो हमने ये पढ़ा था कि किन किन को नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा मतलब ये बात बन जाती है कि उसके अलावा जो भी रह गए बस उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी एक लिस्ट है बाकायदा। आप जब उस लिस्ट को देखेंगे, मुलाहजा करेंगे, तो उससे ये बात साबित होगी कि भाई ये तो ज़िंदगी के हर पहलू में जुड़ा हुआ है फ़िक़्ह हमारे साथ। सिर्फ आप इनके नेम लिख लीजिएगा, मैं जो अर्ज करने लगा हूँ कि किन किन चीज़ों से हम फ़िक़्ह को डिस्कस करते हैं। जिस फन में, जिस टॉपिक में, जिस स्किल में हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, अरबी किताबों के एतबार से उसे मौजू कहा जाता है, ठीक है जी। क्या ये हमारा मौजू होगा, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा। हम जैसे डॉक्टर के सामने मेडिकल फील्ड में इंसानी बॉडी उसका सब्जेक्ट मैटर है, वो उससे डिस्कस करता है, साइंस में उससे वो डिस्कस करता है उसको लेकर, या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम इसको। इसी तरह फ़िक़्ह के अंदर हम किन चीज़ों को लेकर डिस्कस करते हैं। लीजिए पहला पॉइंट आप लिखिए उसका। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है इबादत। हम इबादत को लेकर जिक्र करते हैं। इबादत में क्या चीज़ें आ जाएगी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और इसके अलावा इनकी जो ज़ैली चीज़ें हैं जैसे नमाज फ़र्ज, सुन्नत, नफल, फिर इसी तरह वितर, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर रोज़ा, रोज़े की सारी किस्में, फ़राइज़ वाली, वाजिबात वाली, नवाफिल वाली, सुनन वाली, मुस्तहब्बात वाली, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये पहली चीज़ है इबादत, यानी टोटली जिन जिन का हमारा कॉन्सेप्ट है ना इबादत का, जिन जिन चीज़ों को हम इबादत कहते हैं, वो चीज़ें सारी की सारी इबादत में फ़िक़्ह के अंदर डिस्कस की जाती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी चीज़ जो इसमें डिस्कस की जाती है फ़िक़्ह में, वो है अहवाल शख्सी, यानी इनफिरादी तौर पर हम कैसे किसी शख्स, ख़ानदान की तंजीम, अहकाम जैसा कि निकाह, तलाक, वाइफ का खर्चा, बच्चों की परवरिश, नसब, ये चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, अहवाल शख्सिया इसे कहा जा सकता है, और इसे आप पर्सनल लॉ भी कह सकते हैं आप इन चीज़ों। इसी तरह उसके बाद हम एक तीसरी चीज़ जिससे फ़िक़्ह जिसको डिस्कस करती है वो है दीवानी कानून, यानी जजमेंट लॉ। एक दीवान के जो मामलात होते हैं और लेन देन से खुसूसन जिनका ताल्लुक है, जिनका मामलात से ताल्लुक है, जैसे आपकी बिजनेस, खरीदो फरोख्त, शिरकत, कफालत और रहन वगैरह जो हम चीज़ें रखते हैं किसी की तरफ अपनी, या किसी से रहन लेते हैं हम, इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं इन्हें किताबुल बुयू कहा जाता है वैसे अरबी गुफ्तगू में। इसको हम डिस्कस करेंगे।
اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس عدالتی قوانین. عدالتی قوانین یعنی وہ احکام جو عدالتی فیصلوں اور ثبوت کے طریقوں پر ہم انہیں پیش کرتے ہیں، کہ گواہ ہو یا قسم اٹھائے یا حدود کیسے نافذ ہوں گی، یہ چیزیں بھی اس میں آئیں. اور اس کے بعد دستوری قوانین سارے کے سارے، یعنی حکمران، رعایا، جو مطلب ایک وہ جو کسی قوم کے بڑے سربراہ ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، رعایا کا آپس میں ان کا تعلق کیا ہے، حکمران کا اور اس کے انڈر سپرویژن میں جو رعایا ہے ان کے احکامات کیا ہیں، اس کو بھی فقہ میں ڈسکس کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح بین الاقوامی قوانین، ایون یعنی آپ کی دیگر ممالک سے روابط کیسے ہوں گے، ان سے صلح اور جنگ کے معاملات کیسے ہوں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوگا، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، وہ بھی اسی چیز میں ہی آئیں گے. اس کا نام ہم رکھیں گے بین الاقوامی قوانین. اور ساتویں چیز جس کو ہم ڈسکس کریں گے فقہ میں یا کی جاتی ہے عموماً، وہ ہے حلال و حرام. یعنی انسان کا کھانا پینا، اس کا لباس، رہائش، حرام و حلال اس میں کیا ہے. فقہاء کرام اس کو حظر و اباحت کے نام سے تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، یعنی کس چیز سے بچنا ہے اور کس کی اجازت ہے، یہ چیز اس میں آئے گی ساتویں. اور آٹھویں چیز جو ہمارے پاس آئے گی وہ ہے کرمنل لا، یعنی فوجداری قوانین، جرائم، ان کی سزائیں اور حدود، جنایات، تعزیرات، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو کل بڑی بڑی چیزیں ہمارے پاس 8 ہو گئی. میں دوبارہ ان کے نام لے رہا ہوں: عبادات، احوال شخصیہ، دیوانی قوانین، عدالتی قوانین، دستوری قوانین، بین الاقوامی قوانین، اور حلال و حرام کے معاملات، اور فوجداری قوانین. یعنی فوجداری سے مراد آپ نے یہاں پہ فوج نہیں مراد لینی، بلکہ اس سے مراد ہے جس کا تعلق حدود سے ہے، رجم سے ہے، کوڑے مارنے سے ہے جرم پر، اور جنایات ہے کہ گناہ، یہ کرمنل لا بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. کہ ان چیزوں کو، 8 چیزوں کو مجموعی طور پر فقہ ڈسکس کرتی ہے. ان ساری چیزوں میں جو چیز مشترک ہے، یعنی جس کی ہمیں بار بار ضرورت پڑے گی، ہم کچھ ٹرمز بولیں گے، ان ٹرمز کی بار بار ہم کو ضرورت پڑے گی، ان کو آپ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے، میں بولتا جاؤں گا، آپ صرف پوائنٹس اپنے بناتے جائیے گا، وہ ہم ڈسکس کریں گے. کیونکہ اس لفظ نے بار بار آنا ہے، اور یقیناً آپ بھی ان کو لکھنا چاہیں گے. میں نہ بھی کہوں کہ آپ لکھیں، لیکن آپ بڑے توجہ سے انہیں سنیں گے. پہلے میں آپ کو ان کے نیم بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز اس میں ہے ہمارے پاس فرض. دراصل یہ اصطلاحات ہیں، بڑی مشہور ہیں ہماری سوسائٹی میں، جیسے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے. ان چیزوں کو ہم جانتے ہوں گے تو ہم کسی مسئلے سے ہم نے کتنا الجھنا ہے یہ ہم طے کریں. دیکھیں، ایک چیز ہے ہی اس درجے کی کہ اس کا زیادہ سے زیادہ امپیکٹ افضل اور غیر افضل کا، یعنی یہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، یہ کریں گے تو کم بہتر ہے. تو اس زیادہ اور کم کے چکر میں ہم کسی سے اتنا نہیں الجھیں گے جتنا فرض اور واجب کے اعتبار سے کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کی جاتی. تو اس لیے یہ جو رینکنگ ہے اعمال کی، افعال کی، ان کی رینکنگ کو سمجھنا ناگزیر ہے، بے حد ضروری ہے ان کی رینکنگ کو سمجھنا. میں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا ہے، ایک عربی میں ہے، ایک انگلش میں ہے. عربی والا آرٹیکل ہے، اس کا نام مراتب الاحکام الشرعیہ عند فقہاء الحنفیہ، اور جو آرٹیکل انگلش میں ہے اس کا نام ہے دی ڈیفینیشن آف اسلامک جورسپروڈینشیل ٹرمز. یہ دونوں ابھی چھپے نہیں ہیں، اس لیے چھپے ہوئے ہیں، چھپ جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ تک
پیش بھی کیے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو میں نے اس پہ ڈیٹیلڈ ذکر کیا۔ ہمارے کئی ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، خصوصاً کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، اتنا الجھتے ہیں کہ وہ خلاف کی صورت اختیار کر لیں۔ یعنی اختلاف ہی رہنا چاہیے تھا، ہم خلاف کے درجے میں چلے جاتے ہیں، بد تہذیبی کے درجے میں چلے جاتے ہیں، جس کی شریعت اور ہماری اسلامی تعلیمات اجازت نہیں دیتے۔ وہ فقط اس لیے کہ ہمیں اعمال کی رینکنگ کا نہیں پتہ، اس میں ہماری درست انداز میں ایک مزاج ہمارا نہیں بنا ہوا ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ تاہم ان 8 کیٹیگریز کو ایک نام دیا جاتا ہے، پہلے وہ نام آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں اگر کرنا چاہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے افعال المکلفین، یعنی بندوں کے ذمے جو افعال ہیں، مکلفین ہمیں کہا جاتا ہے، ہم مکلف ہیں نا دین پر عمل کرنے کے، لازم ہے ہم پر، تو انہیں افعال المکلفین کہا جاتا ہے۔ ان کے 8 کیٹیگری ہیں، ہم ان کو ذکر کریں گے، آگے چل کر بھی یہ ڈسکس ہوں گی بار بار، کیونکہ یہ ٹرمز ہم نے بولنی ہے، تو پہلے ان ٹرمز پر ہمیں عبور حاصل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ان میں ہے فرض کا لفظ، جس سے آپ کمپلسری بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ انہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں، کمپلسری کا ورڈ ٹھیک ہے اس کے لیے، اور اس کے بعد فرض اردو میں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ یہ چیزیں ہمیں جاننا ضروری۔ پہلا آپ اپنے پاس لفظ لکھ لیجئے، فرض کسے کہتے ہیں؟ بڑا اہم ہے اس کا جان۔ فرض کہتے ہیں ایسی چیز کو جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ اب یہ دلیل قطعی کیا ہے؟ دلیل قطعی کہتے ہیں ایسا ریفرنس اس کا ہو کہ جس سے انکار ممکن ہی نہ ہو، اور وہ چیز ہم پر اس چیز کو فرض کرتی ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب یہ قرآن کی آیت ہے، تو قرآن کی آیت کا کسی بھی صورت میں نہ تو اس کی تعویل ہو سکتی ہے، نہ اس کا انکار ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز فرض کہلاتی ہے، جو قرآن ہم پر لازم کر دیتا ہے، حدیث متواتر، حدیث مشہورہ ہم پر واجب کر دیتی ہے، اسے فرض کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن سمجھے، یہ تو ہوگا نا، مطلب ثابت کیسے ہوتا ہے فرض، ہمیں کیسے پتہ چلا یہ حکم فرض ہے، یہ تو اس کی بات ہوگی۔ اب یہ سمجھیے کہ فرض کہتے کس کو، بڑی اہم بات، فرض کہتے کس کو؟ لا الہ الا اللہ، فرض کہتے ہیں جس کے کرنے والے کو ثواب ملے، جس کے کرنے والے کو ثواب ملے اور نہ کرنے والے کو گناہ ملے۔ دو باتیں ہوں، کرنے والے کو ثواب ملے گا اور اس پر فرض ہوگا، فرض کا مطلب یہ ضروری ہے، اس کے لیے کرے گا تو اس کو ثواب ہوگا، نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا۔ دوسری بات، اگر وہ اس فرض کا انکار کرتا ہے، مانتا ہی نہیں، وہ کہتا یہ ہے ہی نہیں اسلام میں، وہ کافر کہہ رہا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، وہ قطعیات کا انکار کرنے والا ہے۔ قطعیات سے مراد ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، قرآن مجید نے اسے فرض کہا ہے، اس کا ہی وہ انکار کر رہا ہے۔ جیسے کوئی شخص نماز کو نہ مانے، وہ کہے نہیں جی اسلام میں کوئی نماز نہیں، کوئی تصور نہیں ہے اس کا، تو اس کا مطلب ہے کہ جی وہ فرض چیز کا انکار کر رہا ہے۔ ایک تو ہے نا فرض پڑھتا نہیں ہے، نماز وہ پڑھتا نہیں ہے، تو یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ایک ہے اس کا انکار کر دینا سرے سے، وہ مانتا ہی نہیں، ایسے شخص کو کافر کہا جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اسے ہم فرض کہتے ہیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ فرض قرآن سے ثابت ہوتا ہے، حدیث متواتر سے، جسے ہم دلیل قطعی کہتے ہیں۔ اجماع اور قیاس سے بھی یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ آپ بس دلیل قطعی کا لفظ یاد رکھیے گا فی الحال، کہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اور بلا عذر
اس کو چھوڑنے والا بلا وجہ چھوڑنے والا کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس، گناہ گار ہوگا، اور اس کو نہ ماننے والا کافر ہوگا، مانتا ہی نہیں وہ اس لیجسلیشن کو، اس کو مانتا ہی نہیں، اس کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے۔ اب اسی فرض کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیے، اسی فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب ہے جس کا کرنا ہر شخص پر انڈیویجلی ضروری ہے، یہ نہیں کہ اس نے نماز پڑھ لی فجر کی تو چلو میری بھی ادا ہو، نہیں، مجھے بھی پڑھنی پڑے گی، اس کو بھی پڑھنی پڑے گی، گھر والے سارے افراد جو بالغ ہیں ان سب کو پڑھنی پڑے گی، ایک کے کر دینے سے وہ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات، دوسری قسم فرض کی، فرض کفایہ، یعنی ایسا فرض کہ جس کا کرنا ہر ایک پر تو ضروری نہیں ہے سوسائٹی میں سے، لیکن اگر سوسائٹی کے کچھ افراد کر لیں تو وہ سب سے ساقط ہو جاتا ہے، گویا کہ سب نے ادا کر لی، جیسا کہ نماز جنازہ، مسلمانوں میں کوئی فوت ہو گیا، اب اس کا جنازہ پڑھنا فرض ہے، سبھی پر فرض نہیں ہے، سبھی پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے جو وہاں رہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی 10 12 50 40 100 200 1000 500 پڑھ لے تو ساروں سے وہ حکم ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے سبھی کی طرف سے ادا ہو گئے وہ فرض۔ البتہ اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو سارے گناہ گار ہوں گے، یہ فرض کفایہ کی مثال تھی۔ اور فرض عین کی مثال جیسا کہ پانچوں نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صلاۃ جمعہ وغیرہ، یہ ہر شخص پر فرض ہوتی جائیں گی جو اس کے نصاب میں داخل ہوتا جائے گا۔ نماز تو سبھی پر ہی فرض ہو جاتی ہے، حج زکوٰۃ کا الگ الگ نصاب ہے، ہم ان ساری عبادات کو بڑا مفصل ڈسکس کریں گے آگے چل کر، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، روزہ کن پر فرض ہے کن پر نہیں ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے معاملات کیا ہے، فطرانے کے معاملات کیا، ایک ایک چیز کو ہم مفصل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ الرحمن سلائیڈز کے ساتھ۔ تو یہ تو ہو گیا فرض، دو قسمیں ہوئی فرض، فرض عین، فرض کفایہ۔ اس کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہے آپ پوچھ سکتے ہیں جلدی سے، آپ کے پاس 1-1.5 منٹ ہے۔ جی سر یہ جنازے والی جو آپ نے بھی بات کی تھی کہ ہاں جی ایک مطلب کچھ مسلمانوں کو پڑھ لیں تو باقی سب مسلمانوں کو دیتے ہیں، یہ جی، اوور آل امت کی بات ہے؟ نہیں، اس علاقے کے لوگوں کی بات ہو اوکے، جہاں کوئی فوت ہوا ہے، جہاں ڈیتھ ہوئی ہے، جہاں کیجولٹیز ہوئی ہیں، وہاں پہ یہ بات ہے، اس علاقے کے لوگوں کی۔ اب ظاہری بات ہے ایک بندہ رہتا ہی دوسرے شہر میں، دوسرے صوبے میں ہے، اس کا کیا قصور ہے اس میں، اس پر نہیں لازم ہوگا، بے شک وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہمدردی کے ناطے پہ، رشتہ داری کے ناطے پہ تو اس کو آ جانا چاہیے، لیکن ہم یہ کہیں کہ شریعت نے اس پر فرض نہیں کیا اس کو۔ اور جی کوئی سوال پوچھنا چاہوں؟ السلام علیکم سر، اعتکاف بھی فرض کفایہ ہے؟ اعتکاف کی گفتگو آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، یہ ایک ملیحہ سلمان نے پوچھا جہاد کے بارے میں، جہاد فرض کفایہ ہے؟ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے نا جی، اس میں تو ہماری فوج ہے نا، ہم نے ان کو، ہماری فوج الحمدللہ موجود ہے لڑنے کے لیے، تو اس لیے ہم پر تو فرض نہیں ہے، امتیوں پر، امتی سے مراد میں پبلک لے رہا ہوں فی الحال، لیکن ہماری چونکہ ایک آفیشیل فوج ہے، ان پر لڑائی فرض ہے، وہ لڑ بھی رہے ہیں اپنے جتنا ان سے ہو سکتا ہے، تو ہم پر تب فرض ہوگا جہاد جب بالکل دشمن ہمارے آمنے سامنے آ جائے، یہاں پہ وہ ہم سے لڑے، تب ہم نہیں کہیں گے کہ جی فوج لڑے گی، نہیں، اب ہمیں بھی ان سے لڑنا پڑے گا اس وقت۔ یہ بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو ہے جہاد سے ریلیٹڈ۔ اور جنہوں نے یہ پوچھا اس سے ریلیٹڈ سوال اعتکاف کے بارے میں، اعتکاف یہ جو ہے نا، یہ سنت اس درجے کی ہے جو واجب درجے کی ہے، آگے چل کر اس میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا، جب سنت کو ہم بیان کریں گے تو وہاں پہ اس کو ہم بیان کریں گے۔
دوسری چیز ہمارے پاس واجب ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ فرض اور واجب میں فرق سمجھنا بڑا ڈیپ، بڑا اہم فرق ہے. ویسے واجب کہتے ہیں جو ضمنی دلیل سے ثابت ہو، بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے فی الحال. ادھر میں نے کہا تھا نا فرض میں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، اور یہاں ضمنی دلیل. قطعی دلیل زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے، وہ ایکسپلیسٹ آف ٹیکسٹ سے نکل رہی ہوتی ہے، اور ضمنی دلیل اپنے اسٹرینتھ میں تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے، اپنی طاقت میں، اپنے زور کے اعتبار سے. ایک فرق یہ ہوگا کہ وہ قطعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے فرض، اور جو واجب ہوتا ہے وہ ضمنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے. ایک یہ بات. اگلی بات یہ سمجھیں کہ فرض کا چھوڑنے والا گناہ گار تھا، اسی طرح واجب کا چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہے. یہاں یہ دونوں برابر ہیں، واجب اور فرض. جس طرح فرض کا چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اسی طرح واجب کا چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہے، وہ مستحق کے عذاب ہے. البتہ واجب کا چھوڑنے والا نہیں، بلکہ واجب کا انکار کرنے والا، وہ کہہ رہا ہے میں واجب کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ کافر نہیں کہلائے گا، وہ فاسق کہلائے گا. یعنی گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہوا ہے، لیکن ہم یوں نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا. وہ اس کا فسق اور فجور ظاہر ہوگا. جیسے کوئی شخص کہے کہ میں وطر کو نہیں مانتا، نماز وطر کو. اور اس کا جو انکار کرنے والا ہے وہ کافر نہیں کہلائے گا، البتہ وہ فاسق کہلائے گا، فسق اور فجور میں اس کا شمار ہوگا. اور اسلامی عدالتیں ہوں، اسلامی عدالتوں میں تو ایسے بندے کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فسق اور فجور کا مرتکب ہے. بعض حضرات نے اس واجب کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں، واجب عین اور واجب علی الکفایہ. یعنی ایک وہ واجب ہے جو سب پر واجب ہے، جیسے وطر کی نماز، اور ایک واجب وہ ہے جو کہ سب پر تو واجب نہیں ہے، البتہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ کر لیں تو وہ ادا ہو جائے گا. اس کی مثال میں اعتکاف آ جاتا ہے، اس کی مثال میں اعتکاف آتا ہے. بعض حضرات نے اس کی مثال میں اعتکاف کو بھی ذکر کیا ہے. اسی طرح ایک اور بھی اس کی مثال میں ہم لا سکتے ہیں بات، جیسا کہ کسی محلے میں، کسی کالونی میں، کسی ڈسٹرکٹ میں، شہر میں ایک عالم کا ہونا واجب ہے. اگر کوئی بھی عالم نہیں ہوگا، دینی تعلیم کو نہیں جانتا ہوگا، لوگوں نے اس لیے اسے چھوڑ رکھا ہے کہ جی دیکھی جائے گی، کوئی مسئلہ پیش آیا تو دیکھ لیں گے، دوسرے شہر جا کے معلوم کر لیں گے، تو یہ ایک طرح سے سارے اس گناہ میں ملوث ہوں گے کہ انہوں نے ایک اسلامی تعلیمات کے حصول کو اتنا انہوں نے پیچھے پس پردہ ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا کہ کوئی بھی اسکالر نہیں ہے. تو عموم علماء نے اس کی تقریباً 48 مائلز حد بیان کی ہے کہ اتنے اتنے درجے میں ایک عالم ہونا چاہیے کم سے کم. الحمدللہ بہت ہے آج کل، میں سمجھتا ہوں 1 کلومیٹر میں ہی بہت علماء موجود ہیں. تو اگر کسی شہر میں، کسی قصبے میں ایسا نہیں ہے تو وہ واجب علی الکفایہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ ڈیپ گفتگو ہے، ذرا یہ صرف مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ پیش کی. اگلی چیز واجب کے بعد پہلا فرض تھا، اس سے نیچے واجب ہے، اس سے نیچے گناہ اور ثواب کے اعتبار سے درجہ ہے سنت کا. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا اگر ہم لٹرل میننگ لیں نا جی، تو سنت کہتے ہیں عادت کو. لیکن اب چونکہ ہمارے معاشرے میں سنت سے مراد حضور کی عادتیں لی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے افعال، آپ کے اقوال،
آپ کے کیے ہوئے کام، آپ کی ایون جو آپ نے بعض اوقات کوئی حکم بھی دیا ہوتا ہے لوگوں کو، وہ بھی سنت میں شمار ہو جاتا ہے، تو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو کام کیا ہو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اس سنت کی پھر دو قسمیں، جیسے فرض کی دو قسمیں تھیں، واجب کی دو قسمیں تھیں، اس کی بھی بڑی مشہور دو قسمیں ہیں، لیکن میں مشہور قسموں سے ہٹ کر پہلے ایک غیر مشہور تقسیم آپ کو بتاؤں گا، لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے۔ ایک سنت کہلاتی ہے سنت عادیہ، عین الف آ دال یا ہا، عادیہ عادت سے، سنت عادیہ۔ اور دوسری قسم سنت کی سنت تعبدیہ۔ سنت عادیہ اس سنت کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں مبارکہ، جیسے سر پہ تیل لگانا، جیسا کہ داڑھی پہ تیل لگانا، جیسا کہ سرما لگانا، کانوں آنکھوں میں سرما لگانا، یا جیسا کہ بال کنگھی کرنا اور ان کو پیچھے بالوں کو رکھنا، یا پگڑی پہننا، یہ سنت عادیہ ہیں۔ اسی طرح سفید لباس پہننا، دائیں کروٹ سونا، یہ معاشرت سے ریلیٹڈ جو کسٹم اور ریچول سنتیں ہیں ان کو فقہاء کرام نے سنت عادیہ سے تعبیر کیا ہے۔ سنت عادیہ کی گفتگو بڑی سینسٹیو ہے، اس میں بہت سوالات اٹھتے ہیں اس معاملے میں تھوڑی سی ڈسکس کر دیتا ہوں یہاں پہ، آپ نے صرف اچھے سے سمجھنا ہے، بے شک لکھیے گا نا اس کو۔ سنت عادیہ کا مطلب یہ ہوا نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف سٹائل میں جن چیزوں کو اپنایا انہیں سنت عادیہ کہا جاتا ہے۔ ایک شخص اگر سنت عادیہ پہ نہیں چلتا، بڑے ہی اچھے سے اس گفتگو کو آپ حضرات سمجھیے گا کائنڈلی، ایسا نہ ہو کہ کوئی بات اس میں رہ جائے اور پھر آپ یہ جو میں عرض کروں گا اس پر بڑے سوالات اٹھیں گے۔ پہلی بات یہ سمجھیے، سنت عادیہ حضور کی عادت مطہرہ کو کہتے ہیں، جیسا کہ بال پیچھے کنگھی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، میں صرف اس مثال کو لے کے چلوں گا فی الحال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک جو رکھے ہیں وہ تین طرح سے رکھے ہیں، لمہ، جمہ، وفرہ۔ یعنی ایک تو یہ کہ حضور نے بالوں کو رکھا ہے کانوں تک، اور ایک گردن تک، اور ایک اس سے تھوڑا سا مزید نیچے۔ اب یہ تین بال حضور کے تینوں سنت عادیہ ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں ان تینوں میں سے کوئی بال نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، نہ رکھے، لازم نہیں ہے، لیکن وہ ایسے بال نہیں رکھ سکتا جس سے حضور نے منع فرمایا، جیسا کہ یہاں تک بہت ہی چھوٹے بال کروا دینا، گنج کروا دینا، اور اوپر بڑے بڑے رکھ لینا، یا بالوں کا ایک حصہ کٹوا دینا، سارا بالکل ٹنڈ کروا دینا، اور کہیں کہیں بال اوپر سر پہ چھوڑ دینا۔ اس طرح کے بالوں سے اب حضور نے منع فرمایا۔ اب اگر ایسے کوئی بال رکھے گا تو گناہ ہوگا اس کو۔ ہاں ان تینوں سٹائل میں سے کوئی سٹائل نہ رکھے، بے شک نہیں رکھنا چاہتا، ٹھیک ہے، نہ رکھے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو سنت عادیہ کا اصول یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص وہ عمل کر رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں کیا لیکن اس کے کرنے سے حضور نے منع فرما رکھا ہو، جیسا کہ اب دیکھیے کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، ایک شخص بیٹھ کر نہیں پیتا ہے پانی، وہ کھڑے ہو کر پیتا ہے۔ بیماری ضرورت کی وجہ سے تو آپ کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر پانی پینا بلا وجہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا جو عادت سے ریلیٹڈ ہے، ہم اس جیسا عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے پھر اس کی جگہ پہ جو کسی کافر قوم کا شعار ہو، کسی کافر قوم کا سٹائل ہو، وہ پھر ہم نہیں اپنا سکتے ہوں، کیونکہ وہ اب اس قوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس شخص نے کسی قوم کی جان بوجھ کر نقالی کی تو وہ انہی میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم جو لباس پہنتے ہیں، فار ایگزامپل شلوار قمیص،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज इट इज तो कभी नहीं पहना था लिबास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास तो इससे थोड़ा सा हटकर हुआ करता था, लेकिन ये मिलता जुलता है उससे हमारा लिबास, इसलिए हम कह सकेंगे कि ये जायज़ है। लेकिन कोई ऐसा लिबास पहनना जो किसी खास कौम का शायर हो, उनकी निशानी समझा जाता हो, उस लिबास को देखकर उनका मजहब सामने आता हो, वैसा लिबास हम नहीं पहन सकते। लिहाजा क्रक्स और कंक्लूजन क्या निकला कि सुन्नत आदिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल को कहते हैं, लेकिन वो फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, वो सुन्नत है। करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव जो हम कर रहे होंगे वो देखना होगा कि उससे कहीं हुजूर ने मना तो नहीं फरमा रखा। अगर मना फरमा रखा है तो फिर नहीं कर सकेंगे, अगर नहीं मना फरमाया तो फिर उसके जवाज की सूरत निकल आएगी। ये तो थी सुन्नत आदिया की बहस। अब दूसरी किस्म सुन्नत की जो ज्यादा मशहूर है, दूसरी तकसीम हमारे माशरे में, उसे कहा जाता है सुन्नत तअब्बुदिया। वो सुन्नत जिसका ताल्लुक इबादत से, सुन्नत तअब्बुदिया जिसका ताल्लुक इबादत से है। इसकी फिर हम आगे दो किस्में बयान करते हैं, बड़ी मशहूर है। सुन्नत मुअक्कदा भी हम जिसे कहते हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी कहते हैं, या इन्हें एक तकसीम यूं भी कर सकते हैं, सुन्नत ऐन, सुन्नत किफ़ाया। जैसे फ़र्ज़ ऐन था, फ़र्ज़ किफ़ाया था, जैसे वाजिब ऐन था, वाजिब किफ़ाया था। इसकी आप मिसाल समझिए पहले सुन्नत ऐन की, जो इंडिविजुअली फ़र्ज है सब पर। जैसे नमाज तरावी सुन्नत ऐन है, ये हर एक पर सुन्नत है ये नमाज पढ़ना, नमाज तरावी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा किराम ने भी उसको चूंकि किया है। और सुन्नत किफ़ाया क्या होगी? सुन्नत किफ़ाया हम यूं कहेंगे जैसा कि एक महल्ले में चंद लोग जमात के साथ तरावी पढ़े, चंद लोगों का, 100 का, 20 का, 18 का, 20 का, 40 का, कितनी कोई भी तादाद हो जाए, उनका जमात के साथ तरावी पढ़ना ये सुन्नत किफ़ाया है। और हर आदमी का अपने अपने हिस्से की तरावी पढ़ना वो सुन्नत ऐन है। ठीक है जी। और याद रखिए सुन्नत ऐन छोड़ेंगे तो जो जो छोड़ेगा उसको गुनाह मिलेगा। और सुन्नत किफ़ाया अगर कहीं भी जमात नहीं हुई पूरे इलाके में तरावी की, तो वो सुन्नत किफ़ाया को छोड़ने के वो उसके जो है एक तरह से बायस गुनाह होगा उनके लिए। सुन्नत किफ़ाया की बड़ी वैल्यू है। और इसी दर्जे में बाज़ उलमा ने एतकाफ को भी लिखा है। एक कौल, एक कोटेशन उलमा की वाजिब की है एतकाफ वाली, और एक कोटेशन उलमा की सुन्नत अलल किफ़ाया पर भी है। अच्छा, एक फिर ज्यादा मशहूर जो हमारी मुआशरे में मुसलमानों में है सुन्नत की किस्म, सुन्नत मुअक्कदा जिसे हम कहते हैं, और एक सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा वो होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया हो इबादत से रिलेटेड, लेकिन उसे बिला वजह ना छोड़ा हो, कभी ना छोड़ा हो, या कभी छोड़ा हो तो बिला वजह ना छोड़ा हो, बल्कि कोई रीजनिंग हुई है तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको छोड़ा हो। सुन्नत मुअक्कदा में नमाजों की सुन्नतों की मिसालें आ सकती हैं, जैसे फजर की 2 सुन्नतें, और जोहर की 4 सुन्नतें, मगरिब की फिर 2 सुन्नतें, इशा की 2 सुन्नतें, ये सुन्नत मुअक्कदा में आती हैं। और सुन्नत गैर मुअक्कदा वो कहलाती हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी की हो, कभी ना की हो, और कभी बिला उज़र भी छोड़ा हो, यानी कोई वजह नहीं है लेकिन बस नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस तरह करने वाले को सवाब मिलेगा और ना करने वाले को गुनाह नहीं मिलेगा। ये सुन्नत गैर मुअक्कदा की मैं बात कर रहा हूँ। और जो सुन्नत मुअक्कदा है, जो ज़रूरी सुन्नत है, उसके करने वाले को सवाब है और बिला वजह ना करने वाले को गुनाह है। याद रखिए इस बात को कि सुन्नत मुअक्कदा को बिला वजह छोड़ने वाले को
اور خصوصاً جب وہ اس کو عادت ہی بنا لے تو پھر وہ گناہ گار سمجھا جائے. ایک اور ٹرم کو ہم یہاں ذکر کریں، مستحب. مستحب یعنی ویری لائکڈ ایکٹ ان اسلامک سوسائٹی. مستحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اسے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، اس کے کرنے والے کو ثواب ملے گا اور نہ کرنے والے کو عذاب نہیں ملے گا. اس کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے، کوئی دھمکی نہیں ہے. اس کی مثال میں ہم لکھیں گے نفلی نمازیں، جیسے نمازوں کے نفلی جو اس کے بعد یا پہلے کوئی نوافل ہیں اگر وہ مستحب کے درجے میں آتے ہیں، اور اس کا درجہ، مستحب کا درجہ سنت غیر مؤکدہ سے نیچے والا ہوتا. یہ جو ہم کیٹاگری بیان کر رہے ہیں یہ اتنا ضروری ہے ان کا سمجھنا، جتنا کہ جی ملیحہ سلمان آپ نے کہا سر کین مستحب مین ریکمینڈڈ سے بھی تھوڑا سا اوپر کا درجہ ہے. ریکمینڈڈ کے لیے ایک اور لفظ آگے آ رہا ہے. بس اتنا سمجھے کہ یہ لازم نہیں ہوتا. اگر میں آپ کو، چلے آپ نے شوق ظاہر کیا ہے اسٹوڈنٹس نے، تو میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں اور چلا جاتا ہوں. مستحب یہ ایک صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس سے محبت طلب کی جائے اللہ اور اس کے رسول کی، دین کی، اسلام کی. دیکھیں ایک تو ہے نا اللہ سے تعلق فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے سنتوں سے، یعنی فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں. لیکن ایک وہ تعلق ہے جو محبت بیسڈ ہے، جو حالانکہ انہوں نے ہم سے کہا نہیں کہ تم ضروری طور پہ پڑھو، لیکن آپ پھر بھی پڑھتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑھتی ہے. یہ ایکسٹرا خدمت ہے کسی کی، یہ ایکسٹرا والہانہ انداز ہے. مستحب میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تہجد بالکل جیسا کہ آپ نے کہا، لیکن تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ سنت بھی ہے، اور لیکن اسے ہم مستحب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت اچھا عمل ہے. مستحب کا دائرہ بڑا وسیع ہے، بہت وسیع ہے اس کا دائرہ. آگے چل کر بھی میں ان کو وقتاً فوقتاً ان کو میں ڈسکس کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اور یہ وہ ایکٹس تھے ابھی تک جو ڈسکس ہوئے جن کا کرنا مقصود تھا، جنہیں ہم اس لسٹ میں ڈالتے ہیں جو ڈوز کی لسٹ میں آتی ہے، یعنی جو کرنے آپ نے، فرض کرنا ہے، واجب کرنا ہے، فرض عین کرنا ہے، فرض کفایہ کرنا ہے، فرض واجب عین، واجب کفایہ، یہ سارا ہم نے کرنا ہے. ایک سوال پہلے پوچھا گیا عائشہ طاہرہ صاحب کی طرف سے، میں اس کا سوال لے لوں پہلے، پھر اس آگے چلتے ہیں. ہم عالمہ کا فیملی میں بھی ہونا ضروری واجب ہے. ہم انڈین اور ویسٹرن ڈریسز نہیں پہن سکتے. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے نا جی کہ فیملی میں عالم ہونا واجب نہیں ہے، علاقے میں عالم ہونا ضروری ہے. ایک اچھی بات ہے، بہت ضرورت کے درجے میں. ہر فیملی میں ہونا ضروری نہیں. جہاں تک دوسری بات ہے کیا ہم ویسٹرن ڈریس نہیں پہن سکتے، دیکھیے ویسٹرن ڈریس اگر تو ان کے مذہب کو شو کرتا ہے، وہ شعائر ہے ان کے دین کا، ان کے مذہب کا، پھر نہیں پہن سکتے. لیکن اب چونکہ یہ پینٹ شرٹ یا ایسی پینٹ شرٹ جو کہ جیسے کہ ڈریس پینٹ شرٹ ہے، اس میں اتنی قباحت نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ افضل ہے یا بہترین ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ صرف یوں کہوں گا پہننا جواز کے درجے میں ہے، جائز، افضل نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، مستحب نہیں ہے. اپنا اسلامی لباس پہنے بھائی، ہمارا ایک تشخص ہے، لیکن حرام نہیں کہوں گا میں اس، کیونکہ اب اتنا یہ عام ہو چکا ہے. اسے کہتے ہیں عموم بلوا، یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، لکھ لیجئے جلدی سے اپنے پاس. عموم بلوا، عین میم واو میم با لام واو یا، عموم بلوا، یعنی اس قدر اس میں اب لوگ پھنس چکے ہیں کہ اب ہم حرمت کا فتویٰ نہیں دے سکتے، مشکل ہو جائے گا لوگوں کے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں سر فاسٹنگ آن منڈے اینڈ تھرسڈے ول آلسو کاؤنٹ ایز مستحب. جی مستحب اور سنت یہ دونوں میں کاؤنٹ ہوں گے. اس لیے نا اکثر علماء نے
سنت کو مستحب میں ایڈ کیا اور مستحب کو سنت میں ایڈ کیا، لیکن فقہاء کرام جو ہے، فقہاء اربع، وہ ان میں فرق بیان کرتے ہیں۔ محدثین زیادہ فرق نہیں کرتے، فقہاء کرام اس میں فرق کرتے ہیں، فقہاء زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ وی کانٹ ویئر پوپ ڈریس، بالکل کوئی ان جیسے ہم وہ لٹکا نہیں سکتے اپنے گلے میں وہ جو کراس کا سائن ہوتا ہے، یا ہم سندور نہیں لگا سکتے، یا کوئی ایسا سائن جو ان کے مذہبی تشخص کو ظاہر کرتا ہو، وہ نہیں ہم پہن سکتے، وہ حرام کے درجے میں ہوتا ہے۔ سر تہجد نفلی عبادت ہے سنت، لائک انٹینشن کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے سنت کی انٹینشن ہونی چاہیے آپ کی وہاں، کیونکہ مستحب ابھی آپ مکمل طور پہ سمجھے نہیں ہیں اس ٹرمز کو، آگے چل کر ہمیں اس کو ڈسکس کریں۔ از کورنگ فیس فار فیمل فرض؟ احناف کے نزدیک فرض ہے جی، اسکول آف تھاٹ احناف میں، اور بقیہ کچھ اسکول آف تھاٹ کے نزدیک چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ سر کا پردہ ہے، باقی باڈی کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ وہ ضروری نہیں سمجھتے کچھ اسکول آف تھاٹ میں۔ احناف کے نزدیک ضرورت کے درجے میں آپ چہرہ ڈسکلوز کر سکتے ہیں، اوپن کر سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے یا کوئی بہت ہی مجبوری ہے۔ سمپل حالات میں، عام حالات میں اسکول آف تھاٹ کے، احناف کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے نزدیک فرض ہے چہرے کا پردہ۔ کیوں فرض ہے، کیسے فرض ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے، بڑی لمبی گفتگو ہے۔ عبداللہ ستار صاحب کہتے ہیں عمرہ میں بھی فیس کور نہیں ہوتا۔ نہیں بھائی، دیکھیے اس مسئلے کو ڈیٹیل سے سمجھے۔ عمرے میں ایسا نہیں ہے کہ عمرے میں فیس کا پردہ نہیں ہے۔ عمرے میں توجہ سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، عمرے میں عورت کا پردہ اسی طرح فرض ہے فیس کا جس طرح عام حالات میں ہے، صرف فرق اتنا ہے احرام میں خاتون کا پردہ اس کے فیس کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے، اس سے تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص کیپ پہنا کرتی تھی احرام میں، اور اس کے آگے پردہ لٹکا لیا کرتی تھی، وہ فیس کو بھی ٹچ نہیں ہوتا تھا اور پردہ بھی ہو جاتا تھا۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھے سمجھتے۔ ہاں جی عائشہ طاہر، آپ نے مثال صحیح دی ہے، مجبوری کی حالت۔ سر سم ٹائمز ہم سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہے، تو ہم اس سے لا علم ہے تو اس کا گناہ ہماری رپورٹس میں ہو گناہ لکھا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے میں اس پہ ایک جملہ بولوں گا انگلش کا، امید ہے اس کا وہ جواب ہو جائے گا۔ Ignorance of law is not excuse۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں کسی اصول کا نہیں پتہ نا تو چالان تو پھر بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی، البتہ جب اس میں ریپیٹیشن آتی ہے تو اس میں سختی بڑھ جاتی ہے۔ احکامات کا علم نہ ہونا یہ چونکہ کہ غفلت کی نشانی ہے، تو ممکن ہے اللہ کی ذات معاف کر دے پہلی دفعہ، لیکن ضروری ہے کہ گناہوں کا علم ہونا ضروری ہے ہمیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ گناہ کا جاننا ضروری ہے، ورنہ آپ گناہ میں پڑ جائیں گے اگر آپ گناہ کو نہیں جانتے۔ اچھا اچھا، اب اس کے بعد وہ لسٹ ہے ہمارے پاس اعمال کی رینکنگ میں جو نہیں کرنے، کرنے کی تو لسٹ ہوگی نا جی، فرض، واجب، سنت، مستحب، اور آگے وہ آ رہی ہے لسٹ جن کا نہ کرنے کے بارے میں رینکنگ ہے، یعنی ایک بہت حرام ہے، ایک اس سے نچلے درجے کا حرام ہے، ایک اس سے نچلے درجے کا حرام ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ سوالات 5 منٹ کر سکتے ہو، اچھی بات ہے، پارٹیسپیٹ کریں سوالات کے ذریعے، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے۔ سر یہ اسٹون وغیرہ جو پتھر ہوتے ہیں تو جی اگر وہ ڈوری کے ساتھ گلے میں پہن لیں پتھر تو اس سے کوئی ایسی پرابلم تو نہیں؟ دیکھیے مرد کے لیے نا صرف چاندی پہننا جائز ہے، میرے جواب کو مکمل سماعت فرما لیجیے۔ چاندی پہننا مرد کے لیے جائز ہے، وہ بھی 4.5 ماشے یا اس سے کم،
اور البتہ اس چاندی کی انگوٹھی میں جو نگینہ جڑوایا وہ پتھر ہے، کوئی بھی پتھر ہے وہ جائز ہے اس کا لگوانا، لیکن صرف انگوٹھی میں، گلے میں یا یعنی نیکلس یا کوئی یہاں جو باندھتے ہیں ادھر، وہ چیز اس کی اجازت نہیں ہے، خصوصاً جب وہ ریلیٹ کر جائے عقیدے سے کہ جی یہ پتھر اس لیے باندھا یہ کام کرے گا کوئی، یا میرے لیے اچھی تقدیر کر دے گا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مرد کا صرف ایک ہی زیور ہے، وہ بھی جواز کی صورت میں ہے، انگوٹھی، وہ بھی صرف چاندی کی، اور ایک خاص وزن ہے اس کا، لیکن اس چاندی کی انگوٹھی میں جو آپ نگینہ جڑوائیں گے وہ جتنا مرضی بھاری ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس وہ کسی عقیدے سے جڑا ہوا نہ ہو آپ کا نگینہ، کہ یہ اس لیے میں نے، ویسے میں تو مزاحن طلباء سے، اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں کہ مرد کا جو زیور ہے نا وہ اصل واچ ہے، وہ بہترین گھڑی پہنے، وہ ایک اچھی سی واچ پہنے، وہی اس کا زیور ہے، جتنی مرضی مہنگی ہو، نو پرابلم۔ جی علاوہ اس کے ابھی جلدی سے یہ بتا دیجئے، چھوٹے چھوٹے میسج میں بے شک بتا دیں، آج کا لیکچر کیسا لگا؟ جی بہترین، جزاک اللہ، امیزنگ، لرن a lot، said impressive looking forward for more knowledge inshallah. The terminology part was a bit tough, else was easy. یہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دی جائیں گی، نو ڈاؤٹ یہ ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، لیکن میں یہ کہوں گا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، مشکل ہے، اور ہر وہ چیز جو مشکل ہو وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ بہت اچھا، الحمدللہ، ملیہ سے ویری انفارمیٹیو اینڈ ہیلپ فل، عائشہ طاہر کہتی ہیں الحمدللہ بہت اچھا، اور اس کے بعد ملیحہ بھی کہتی ہیں زبردست، الحمدللہ بڑھتا، یہ مزید اچھا ہوتا جائے گا انشاءاللہ العزیز، جب آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا اور ادھر سے ہمارا انفارمیشن جب بڑھ جائیں گی تو ہم اصطلاحات کو جاننا شروع کر دیں گے، ہم تو ادھر سے میں اصطلاح بولوں گا ادھر سے کلک کر جائیں گے آپ اسی وقت، تو مزید مزیدار ہوتا جائے گا لیکچر انشاءاللہ العزیز۔ جی عبداللہ ستار کچھ کہنا چاہیں آپ؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، بس یہی ہے کہ میں یہاں کے جو سارے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اوبیسلی یہ جو فٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہی ہوتا ہے، تبھی تو لوگ آتے ہیں اس کو سیکھنے میں اور اگنورنس کے انوالو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اب ہم نے ایک انیشیٹو لیا تو میرا یہی فوکس ہوگا، یہی ریکویسٹ ہوگی سب سے کہ فوکس لرننگ پہ کریں، اور جو سر بات کہتے ہیں اس کو پہلے غور سے سنیں، کیونکہ ابھی ہمارا ایک نا بہت ادھورا ہے، میں ادھورا بھی نہیں بلکہ کم نہیں کہوں گا، تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا، کیونکہ ہم نے ساری زندگی جو ہے ویسٹرن ایجوکیشن لی ہے، اسلامک ایجوکیشن ہم زیادہ تر قرآن پڑھا ہے، پارا پڑھا ہے، تو وی نیڈ ٹو گیو سم ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ابھی ہمارے پاس دیکھیں 32 کلاسز ہیں، ابھی آج دوسری کلاس ہے، 30 کلاسز ابھی پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف دس کورس ہم کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے، اور پھر ہم کچھ انکلوژن بھی نکالنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، بہترین۔ سر وتھ اسٹارٹنگ ہماری نمازوں میں خوشی بہت ہوتا تھا، بٹ ٹائم نماز ہماری روٹین بن جاتی ہے، ویسے ریلیشن نہیں رہتا اللہ تعالیٰ سے، اور یہ چیز بہت ان ریلیکس کر دیتی۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا محترمہ سعدیہ، ہم اس پہ کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، یاد دلائیے گا وقت پر، ابھی چونکہ ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے تو وجوہات بھی بیان کروں گا اس کی، اور اس پر ایک بڑی تصوف سے ریلیٹڈ اس پر ایک گفتگو ہے، کل ضرور یاد دلائیے گا مجھے انشاءاللہ، میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم۔